अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जनाब, मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ हुरिया मलिक के नॉवलेट तो सांसों को दरकार पिया की किस्त नंबर 3 के साथ, जिसको आपने यकीनन बहुत ही मिस किया होगा। तो बढ़ते हैं किस्त की जानिब, मगर उससे पहले जल्दी से जाइए हमारी वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा, ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले देखने, सुनने और पढ़ने को मिल सके। चलें जी, अब स्टार्ट करें फिर। तो सांसों को दरकार पिया, तहरीर हुरिया मलिक, एपिसोड 3। मैं अब हरगिज़ तुम्हारा वज़न बर्दाश्त नहीं करूँगा। घर में इसे रखा हुआ है और डर ऐसे रही हो जैसे कोई भूत हो। गाजियान ने अब के बेमरवती से कहा तो इसने पलट के इसे देखा। अब घर में तो छिपकलियाँ और चूहे भी होते हैं, अब क्या इन्हें भी पकड़ के रखा करूँ? वो मुंह बना के बोली। तब तक तैमूर ने अपने बकरे को पकड़ लिया था। बेटा, क्या बात है, कहाँ से आई हो आप? तैयबा बेगम ने नज़दीक आते हुए नरमी से पूछा तो वो फ़ौरन इनकी जानिब मुड़ी। आंटी, मैं ये साथ वाले घर से आई हूँ। बारिश हो रही थी तो सोचा चैम्प को बारिश एंजॉय करवाते हैं। फिर मैंने इसके लिए गाना भी गाया, लेकिन इस गाने का उल्टा असर हुआ। ये ख़ुद को माइकल जैक्सन समझ के रस्सी तोड़ के भाग निकला। तो मैं इसके पीछे फ़ौरन लपकी तो ये इस घर की तरफ आ रहा था। मैंने इसे मना भी किया कि ये बहुत कंजूस पड़ोसी हैं, हमें इतने दिन हो गए हैं आए हुए, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं भेजा, तो तुम्हें ये क्या देंगे? मगर ये फिर भी घुस गया और घुसने के बाद ये वो जो शुरू हुई तो बिना किसी ब्रेक के बोलती चली गई। तो इसकी आखिरी बातों पे सटपटाते हुए अलीना ने इसका बाजू दबोचा। जी, बस करो, आंटी को समझ आ गई है। अलीना के दबे दबे लहजे में बोलने पे वो होश में आई और हल्का सा मुस्कुरा के इन्हें देखा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। थैंक यू मिस्टर हीरो, हमारे चैम्प को पकड़ने के लिए। सब पे मुस्कुराती निगाह डाल के वो अजान का शुक्रिया अदा करते वापस पलटने लगी, जब नताशे ने फ़ौरन जहन में पमता सवाल पूछा। आप वही हैं ना जो अभी इस घर में गुनगुना रही थी? नताशी ने गाजी की जानिब शरारतन देखते हुए पूछा तो वो सर इस बात में हिलाती सबका एक दफ़ा फिर से शुक्रिया अदा करती पलट गई। बच्ची प्यारी है लेकिन बहुत ज़्यादा बोलती है। तैयबा बेगम ने तबसरा किया तो वो सर झटकता साइड पे बैठ गया और ठंडे होते कबाब खाने लगा। लेकिन अम्मा, ऐसे कैसे इतने बड़े घर से मोबाइल के ज़रिए रिश्ता आ गया? दानिश साहब ने अम्मा की मुंह से सारी बात सुनते हुए संजीदगी से कहा तो दरवाजे से कान लगा के खड़ी शानज़े के दिल में खुद बुद सी होने लगी। अरे बेटा, अब डिजिटल दौर है, लोग अब घर घर रिश्ता देखने नहीं जाते, बल्कि इस नेट पे सारी इन्फो डालते हैं और रिश्ता तलाश कर लेते हैं। अपनी शानों की दोस्त है ना, इसकी कज़न का ऐसे ही रिश्ता हुआ है, सकीना बेगम ने कहा तो दानिश साहब ने पुरसोच अंदाज में हंकारा भरा। ठीक है अम्मा, आप नंबर दें मुझे, मैं छानबीन करके 1-2 दिन में बुलवाता हूँ, और अगर सब ठीक हुआ तो ईद से 2 दिन पहले जुमा को निकाह कर देंगे। दानिश साहब की बात पे शानज़े का दिल बिल्लियों उछलने लगा। हाय, अब मेरे पास मेरा अपना जहान हैदर शाह, ओह सॉरी जलाल है, लेकिन नाम का क्या है, मैं इसे खुद हैदर बुला लिया करूँगी। शादी के बाद मैं अपनी कहानी लिखूँगी जिसमें बताऊँगी मुझे तो मेरा ड्रीम मैन मिल गया। वो खुशगुमानियों की बुलंदियों को छूती ऊंचे ख्वाब सजाने लगी, ये जाने बगैर कि ऐसे ख्वाब अक्सर टूट जाया करते हैं। दानिश साहब ने छानबीन करवाई तो सब इन्फॉर्मेशन ठीक थी, लेकिन फिर भी इतने बड़े घर से रिश्ता आना इनको हज़म नहीं हो रहा था, क्योंकि वो लोग मुतवस्सत तबके से ताल्लुक़ रखते थे। मगर फिर भी अल्लाह का नाम लेके उन्होंने इन लोगों को घर बुलाया तो बड़ी सी गाड़ी में आई 2 ख़वातीन और 1 मर्द। जब शानज़े को बहुत मोहब्बत के साथ मिले और इसे तहफ़ दिए तो इनकी मोहब्बत और सादा अंदाज पे वो बेफ़िक्र हुए और इनके घर लड़के को देखने जब गए तब निकाह का दिन फ़ाइनल करके आए। शानज़े जो खुद
ڈری ہوئی تھی ان لوگوں کے پیار اور بڑی سی گاڑی کے ساتھ ملازموں کو دیکھ کے اسے ڈھارس سی ہوئی، اور وہ ناولوں کے خمار میں ڈوبی جہان حیدر شاہ سے محبت کی وجہ سے ایک انجان شخص کے سپنے بننے لگی تھی۔ میں نے تو سنا تھا کہ شادی سے پہلے کچھ دن میل ملاپ کم کر دیں تو دلہن خاصی حسین لگتی ہے۔ لنچ آورز میں گھر جاتے ہوئے جب اذان نے نتاشے کو پک کیا تو نتاشے کے بیک سیٹ پہ بیٹھتے ہی ڈرائیونگ کرتے غازیان کی زبان میں کھجلی ہوئی تو وہ جھمپی، میں آلریڈی بہت حسین ہوں۔ اپنی خجالت مٹانے کو وہ گردن اکڑا کے بولی تو اذان نے بیک ویو مرر سے اس کا خوبصورت چہرہ تکا۔ تمہاری اس بات سے تمہارا گھامڑ شوہر شاید متفق ہو، لیکن مجھے شدید انحراف ہے، وہ کمال بے نیازی سے بولا تو نتاشے نے اپنی فائل اس کے کندھے پہ دے ماری۔ بھابھی ہوتی ہوں تمہاری، شرم کیا کرو کچھ، وہ فہمائشی لہجے میں گویا ہوئی۔ تمہاری اس بات سے یہ میرے ساتھ بیٹھے شخص کے اندر کا شوہرانہ پن جاگ اٹھے گا، اس لیے پرہیز کرو۔ اس نے پھر سے بے شرمی دکھائی تو اب کی بار نتاشے نے چپ رہنے میں ہی عافیت جانی، جبکہ اس کی خاموشی پہ دونوں بھائی کھل کے مسکرا دیے۔ پالکی میں ہو کے سوار چلی رے، پالکی میں ہو کے سوار چلی رے، میں تو اپنے ساجن کے پاس چلی رے۔ گاڑی پارک کر کے جیسے ہی وہ باہر نکلے، حسب معمول اس کی آواز کانوں میں گونجی تو اس کے چہرے کے عضلات تن گئے۔ جس دن یہ لڑکی اپنے ساجن کے پاس چلی گئی نا، تو اس دن میں بذات خود شکرانے کے نفل پڑھوں گا۔ غازیان کے جل کے کہنے پہ وہ دونوں ہنس دیے۔ تمہیں اس لڑکی سے چڑ کیا ہے؟ اتنی ہنسمکھ اور پیاری تو ہے، اذان نے مسکراتے ہوئے پوچھا تو اس نے آنکھیں گھما کے نتاشے کو دیکھا، لیکن وہ بھی اس کے جواب کی ہی منتظر تھی، اس لیے وہ سر جھٹک کے بولا، ہنسمکھ اور پیاری نہیں، بلکہ انتہائی بے وقوف، اوور کانفیڈنٹ اور پاگل لڑکی ہے، جسے سوائے بولنے، گانے اور رونے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے۔ وہ انگلیوں پہ اس کی بے وقوفیاں گنواتا انہیں مسکرانے پہ مجبور کر گیا۔ نہ اتنا چڑا کرو ایسی لڑکیوں سے، تمہارے پلے بھی ایسی پڑ سکتی ہے۔ نتاشے نے اسے چڑھانے کی کوشش کی۔ میں غازیان حسن ہوں، مجھے میری ہی جیسی لڑکی سے شادی کرنی ہے، وہ گردن اکڑا کے بولا تو دور کھڑی قسمت جیسے اس کی بے خبری پہ مسکرا دی۔ ساجن ساجن تیری دلہن تجھ کو پکارے، آ جا آ کر میرے ہاتھوں میں مہندی تو ہی رچا جا۔ اسے تو پہلے ہی کوئی روک نہیں سکتا تھا، اب تو اس کی شادی ہونے والی ہے، لیکن خیر کچھ دنوں کی بات ہے، کر لیتے ہیں اسے برداشت۔ غازی کے تبصرے پہ وہ سر جھٹک کے رہ گئے۔ ارے آنٹی آپ؟ پٹیالہ بلیک شلوار کے ساتھ پرنٹڈ قمیص پہنے وہ گلے میں دوپٹہ لیے ہال میں آئی تو وہاں براجمان طیبہ بیگم کو دیکھ کے حیران ہوئی۔ کیسی ہو آپ؟ طیبہ بیگم نے نرمی سے پوچھا تو وہ انہیں جواب دیتی ان کے پاس ہی ٹک گئی۔ آنٹی یہ کیا ہے؟ شانزے کی نگاہ ان کے پاس پڑے گولڈن کارڈ پہ پڑی تو وہ فوراً بولی تو چائے کے سپ لیتی طیبہ بیگم نے مسکرا کے سب کو دیکھا۔ یہ میری بیٹے کی شادی کا کارڈ ہے، عید کے تیسرے دن اس کی شادی ہے۔ انہوں نے کارڈ قدسیہ بیگم کو پکڑاتے ہوئے گویا اپنے آنے کی وجہ بیان کی تو قریب بیٹھی سکینہ بیگم دعائیں دینے لگیں۔ ارے اس سڑے ہوئے کریلے کی شادی ہے؟ اس کی پرجوش آواز پہ طیبہ بیگم نے حیرانی، جبکہ باقی سب نے گھور کے اسے دیکھا تو وہ گڑبڑائی۔ او سوری آنٹی، مبارک ہو بہت بہت۔ اس نے جھٹ مروت نبھائی تو طیبہ بیگم بمشکل مسکرا دی۔ ابھی آپ کو بتایا نا مسز دانش، میرے ماشاءاللہ 2 بیٹے ہیں، بڑے بیٹے کا نام اذان ہے جبکہ چھوٹے کا نام غازیان ہے۔ اذان کا نکاح اس کی تایا کی بیٹی سے ہوا تھا تو اب ان دونوں کی باقاعدہ شادی کرنی ہے۔ طیبہ بیگم نے اب کے تفصیل بیان کی۔ ارے واہ، میرا بھی نکاح ہے کل آنٹی، اور رخصتی عید کے تیسرے دن ہے، آپ ضرور آئیے گا۔
شانزی نے ان کی بات کے جواب میں چہکتے ہوئے بتایا تو قدسیہ بیگم کا ضبط ٹوٹنے لگا۔ شانو، اٹھو اور جا کے اپنے بکرے کو پانی دو، انہوں نے دبے دبے لہجے میں کہا تو اس کا فوراً منہ بنا۔ آنٹی، میرا نام شانزے ہے لیکن سب پیار سے مجھے زی کہتے ہیں۔ جاتے جاتے اس نے اپنے شانو کہے جانے کی وجہ سے تعارف کروایا تو طیبہ بیگم سر ہلا گئیں۔ برا مت مانیے گا، ذرا ہماری بچی اور طبیعت کی ہے۔ سکینہ بیگم نے معذرت خوانا لہجے میں کہا کہ وہ پہلی دفعہ گھر آئی تھیں۔ کوئی بات نہیں، بچے کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے نرمی سے بات ختم کرتے ہوئے دوسری بات چھیڑ دی تو وہ بھی متوجہ ہو گئیں۔ کہاں جا رہے ہیں یہ خوبصورت لوگ؟ غازی نے مسٹر اینڈ مسز حسن کو تیار شیار دیکھ کے حیرانی سے پوچھا اور ایک نظر گھڑی کی جانب دیکھا جو شام کے 7 بجا رہی تھی۔ دانش صاحب کی صاحبزادی کا نکاح ہے، ادھر جا رہے ہیں۔ حسن صاحب نے اطلاع دی تو اس نے شکر کا سانس بھرتے ہوئے سر ہلایا۔ کھانا میں نے تیار کر دیا ہے، جب بھوک لگے تو نکال کے کھا لینا، طیبہ بیگم نے کہا تو وہ ان کا بوسہ لیتا انہیں خدا حافظ کہہ کر سر خوشی سے جھومتا ہال کے صوفے پہ بیٹھ کے اذان کے فری ہونے کا انتظار کرنے لگا، کیونکہ اسے اس پھل جڑی سے نجات کا جشن آج پوری رات منانا تھا۔ کیا بات ہے دانش صاحب، آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں؟ حسن صاحب نے ادھر سے ادھر چکر لگاتے دانش صاحب کو مخاطب کیا، جن کا دھیان بار بار دروازے کی طرف جا رہا تھا۔ نکاح کا انتظام انہوں نے گھر میں ہی کیا تھا اور دانش صاحب نے اپنے خاص جاننے والوں کو ہی بس مدعو کیا تھا۔ کل شام کو جلال کے گھر سے 2 خواتین آ کے شانزے کو نکاح کا جوڑا دے گئی تھیں، جو کہ آتشی گلابی رنگ کا تھا، جسے دیکھ کے شانزے کے سارے ارمان آنسوں میں بہہ گئے تھے، کیونکہ وہ سوچ رہی تھی کہ علیزے کی طرح اس کے نکاح کا جوڑا بھی سفید اور سرخ رنگ کا ہوگا، لیکن گلابی رنگ کو دیکھ کے اس کا دل کیا دھاڑے مار مار کے روئے، مگر پھر اپنے ہونے والے شوہر سے دل ہی دل میں ناراض ہو کے اس نے وہی جوڑا زیبتن کر لیا تھا اور قدسیہ بیگم کے گھر میں ہی بلائی گئی پارلر والی سے ہلکا پھلکا سا تیار ہونے لگی۔ جبکہ دوسری جانب دانش صاحب کا برا حال ہو رہا تھا۔ اس کے نکاح کا وقت 8:30 تھا، لیکن اب گھڑی کی سوئیاں 9 کے ہندسے کو چھو رہی تھیں، لیکن بارات کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ اس پہ مستداد یہ کہ جلال اور اس کے گھر والے فون بھی نہیں اٹھا رہے تھے۔ انہوں نے پریشان کن نگاہ مہمانوں پہ ڈالی، جن میں کچھ ان کے کولیگز سے اور کچھ ان کے دور پار کے رشتہ دار، جن کی لمبی زبانوں کی وجہ سے وہ ہمیشہ ان سے فاصلہ بنا کے رکھتے تھے۔ حسن صاحب نے جب انہیں مزید پریشان دیکھا تو پھر سے ان کے نزدیک آئے تو دانش صاحب نے کچھ سوچ کے ان کے سامنے ساری بات رکھی تو وہ بھی پریشان ہو گئے۔ آپ کو ان کے گھر کا تو پتہ ہے نا؟ تو مجھے ایڈریس بتائیے، میں جا کے پتہ کرتا ہوں، کیونکہ آپ گئے تو بہت سارے سوال اٹھیں گے، حسن صاحب نے مخلصی سے کہا تو دانش صاحب نے انہیں ایڈریس دیتے ہوئے ان کے ساتھ تیمور کو روانہ کیا اور خود ماں کی جانب بڑھے۔ ماما، کیا بات ہے، یہ بارات کیوں نہیں آ رہی؟ شانزی نے فراک دونوں ہاتھوں میں سنبھال کے قدسیہ بیگم سے پوچھا تو انہوں نے پیار سے بیٹی کا چہرہ دیکھتے ہوئے اس کے لیے دعا کی، جس کی ناسمجھی کے باعث وہ انجانے میں ہی انجان لوگوں پہ یقین کر بیٹھے تھے۔ آ رہی ہے، تم آرام سے بیٹھو، انہوں نے سر جھٹک کے اسے کہا۔ اسی لمحے وہیں بیٹھی طیبہ بیگم کے موبائل پہ حسن صاحب کی کال آئی تو وہ حیران ہوتی موبائل کان سے لگاتی سائڈ پہ ہو گئیں۔ جی کہیے۔ سلام کے بعد انہوں نے کہا تو حسن صاحب کی بات سننے لگیں۔ جیسے جیسے وہ ان کی بات سنتی گئیں ان کے چہرے پہ پریشانی پھیلتی گئی۔ اللہ معاف کرے، کیسے کیسے منافق لوگ ہیں، اللہ سب کی بیٹیوں پہ رحم کرے، وہ دکھی لہجے میں بولی۔ جی کیسی بات؟ ان کی بات پہ وہ ہمتاً گوش ہوئیں۔ لیکن کیا وہ اس بات کے لیے مان جائے گا؟ ان کے لہجے میں ایک تفکر نمایاں تھا۔ آپ بات کر کے دیکھ لیجئے،
انہوں نے سارا بوجھ ان کے کندھوں پہ ڈالتے ہوئے پریشانی سے کال بند کر دی۔ حسن صاحب نے تیمور کے ہمراہ جیسے ہی سفید رنگ کی بڑی سی کوٹھی کے سامنے گاڑی روکی تو اس پہ لگی سر نیم پلیٹ گیلانی ہاؤس نے ان کا دھیان اپنی طرف کھینچا۔ جی صاحب، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ انہوں نے بیل پہ ہاتھ رکھا تو چوکیدار نے کرخت لہجے میں پوچھا۔ جلال صاحب سے ملنا ہے، حسن صاحب نے بنا تہمید پوچھا تو چوکیدار کے چہرے پہ مزید خشونت پھیل گئی۔ جیل میں ہے وہ رذیل انسان۔ اس کے جواب پہ وہ دونوں الجھ گئے۔ کیا مطلب؟ حسن صاحب نے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ مطلب یہ کہ وہ بدبخت انسان صاحب کی گاڑی چلانے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا تھا۔ نہ جانے کس گھر کی بچی پھنسائی ہے اس نے نیٹ کے ذریعے، اور اب بیگم صاحبہ کا سوٹ اور زیور چرا کے نہ جانے کہاں دے کے آیا ہے، اسی وجہ سے اب جیل میں بیٹھا سڑ رہا ہے۔ چوکیدار شاید بہت تپا ہوا تھا اس لیے بولتا چلا گیا تو حسن صاحب شاکڈ حالت میں پریشان سے تیمور کو لیے واپس پلٹ گئے اور نہ جانے کیا سوچ کے راستے میں مسز حسن کو کال ملا دی۔ اوہ میرے خدا! شدید دکھ اور شوق کی کیفیت میں ڈوبے دانش صاحب کی آنکھوں میں اپنی بیٹی کا چہرہ لہرایا تو آنکھیں نم ہو گئیں، جبکہ چہ مگوئیاں کرتے لوگ اب اپنے اپنے دل کی بھڑاس نکال رہے تھے۔ کہا تھا اس سے بیٹیوں کو یوں سر نہ چڑھا، لیکن اس کو تو لگتا تھا کہ پولیس افسر بن کے یہ ہم سے بڑا ہو گیا ہے۔ دیکھ لے اب نافرمانی کا نتیجہ۔ دانش صاحب کے کانوں میں اپنے کسی رشتہ دار کی آواز گونجی تو ان کے چہرے پہ تاریک سا سایہ لہرایا۔ انہیں اس پل شدت سے اس لمحے پہ افسوس ہوا جب انہوں نے ماں اور بیٹی کی بات مانی، لیکن ان کی لاکھ چھان بین کے باوجود قسمت نے انہیں کس دوراہے پہ لا چھوڑا تھا۔ آہستہ آہستہ سارے مہمانوں میں دبی دبی سرگوشیاں پھیلنے لگیں اور بات گھر کے اندر تک پہنچی تو قدسیہ بیگم پہ گشت طاری ہونے لگی۔ ایسے میں لوگوں کی بھانت بھانت کی بولیاں دانش صاحب کا سر مزید نیچے کر رہی تھیں۔ دانش صاحب، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے آپ تحمل سے میری بات سنیں گے، حسن صاحب نے فیصلہ کن انداز میں سوچتے ہوئے دانش صاحب سے کہا تو انہوں نے چونک کے انہیں دیکھا۔ میرا چھوٹا بیٹا ہے غازیان حسن، میرے ساتھ ہی میرے آفس میں ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اسے اپنی فرزندی میں لے سکتے ہیں۔ حسن صاحب کی بات پہ دانش صاحب نے بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ میری بات کو ہمدردی یا طرز کے پیرائی میں مت لیجیے گا، بات بچی کی ہے اور بچیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں۔ ہمیں اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہی تھی تو کیوں نہ آج ہی کر لیں، پھر رخصتی اس کے دوسرے بھائی کے ساتھ ہی عید کے تیسرے دن ہو جائے گی۔ انہوں نے تحمل سے پورا پروگرام مرتب کیا تو دانش صاحب نے مشکور ہوتے ان سے بغلگیر ہو گئے۔ یہ آپ کیا بول رہے ہیں ڈیڈ؟ جو لڑکی اپنے گھر میں رہ کے مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، آپ اسے ساری زندگی کے لیے میرے سر پہ مسلط کرنے کی کوشش میں ہیں۔ غازیان نے حیرت و بے یقینی سے باپ کی جانب دیکھا۔ وہ جو اس سے جان چھوٹنے پہ جشن منانے کی تیاریوں میں تھا، باپ کے اچانک بم گرانے پہ ہلسا گیا تھا۔ کیوں؟ کیا برائی ہے اس بچی میں جو آپ اس قدر خائف ہیں اس سے؟ حسن صاحب نے تحمل کا مظاہرہ کیا۔ مجھے اس میں اچھائی بھی کوئی نہیں دکھتی۔ اس کا لہجہ ناگواری سمیٹے ہوئے تھا، جبکہ اس سارے تماشے کو ایک نظر دیکھتا اذان حسن صاحب کے کہنے پہ حسین صاحب کو کال کر کے انہیں انوائٹ کرنے لگا۔ آپ کو چاہے کچھ بھی نظر نہ آئے، لیکن آپ کو نکاح آج ہی کے دن اس بچی سے کرنا پڑے گا، کیونکہ میں ادھر یہ بات بہت دعوے کے ساتھ کہہ کے آیا ہوں۔ حسن صاحب کا لہجہ اب کے خطرناک حد تک سنجیدگی سمیٹ لایا تو وہ جھنجھلایا۔ ڈیڈ، یہ 21ویں صدی ہے، اس دور میں تو کوئی لڑکیوں کے ساتھ یوں زبردستی نہیں کرتا جس طرح آپ ایک قطعی ناپسند لڑکی کو میرے پلے باندھ رہے ہیں۔ میں شادی لیٹ کر رہا تھا کہ مجھے میرے جیسی ہی لڑکی سے شادی کرنا تھی، اور آپ
اس لڑکی کو میرے لیے چوز کرائے ہیں جس کا میرے ساتھ کوئی میچ ہی نہیں ہے۔ وہ سخت طیش زدہ سا بولا تو حسن صاحب نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ صدی 21ویں ہو یا 20ویں، بعض دفعہ ہمیں بہت سے کام دوسروں کے لیے کرنے پڑتے ہیں اور یہی انسانیت ہے۔ ایک شخص بھرے مجمع میں بے عزت ہونے جا رہا ہے۔ اس کی بیٹی ایک ناکردہ جرم کی سزا ساری عمر بھگتے گی کہ اس کی بارات نہیں آئی۔ اس کی ماں ساری زندگی اس غم میں روتی رہے گی۔ تو اگر آپ کے ایک عمل سے اتنے لوگوں کی زندگی سنور رہی ہو تو اپنے معیار سے ہٹ کے کوئی فیصلہ لے لینا چاہیے۔ حسن صاحب نے اپنے مخصوص انداز میں بات شروع کی تو اس کے چہرے کے عضلات تھوڑے ڈھیلے پڑے۔ مجبور نہیں کروں گا آپ کو، لیکن اگر آپ اپنی ایگو کو ابھی قربان کر کے کسی کی زندگی نہیں بچا سکتے تو آئندہ کبھی زندگی میں بے زبان جانوروں کو ذبح کر کے نام نہاد قربانی کا دعویٰ مت کیجیے گا۔ سنجیدگی سے کہتے ہوئے وہ پلٹ گئے، جبکہ وہ تنے ہوئے چہرے کے ساتھ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ شانزِ دانش ولد محمد دانش، آپ کا نکاح غازیان حسن ولد محمد حسن باعوض 20,000 حق مہر کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ روتی ہوئی شانزے کے کانوں میں جب یہ الفاظ پڑے تو اس کا دل چاہا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے اور جا کے اس شخص کا سر پھاڑ دے جس نے اس کے سارے ارمانوں کا خون کرتے ہوئے اس سے یہ حق بھی چھین لیا تھا کہ وہ جہان حیدر شاہ جیسے شخص کا انتظار کر سکے، اور اس کے بدلے میں اسے ایک ناپسندیدہ انسان کے پلے باندھ دیا گیا تھا۔ لیکن اپنی سوچوں کے برعکس وہ سب کا خیال کرتی، خود کو اس کی زوجیت میں دیتی، اپنی قسمت پہ مزید رونے لگی، جبکہ دوسری جانب بھی یہی حال تھا۔ لیکن فرق صرف اتنا تھا کہ دوسری جانب آنسوؤں سے کام نہیں لیا جا رہا تھا۔ جاری ہے۔ جی جناب، تو کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ شانزے اور غازیان کا نکاح تو ہو چکا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب مزید آگے کیا ہوگا؟ کیا غازیان شانزے کو اپنی بیوی کے روپ میں قبول کر لے گا، یا پھر یہ کہانی کوئی اور ہی موڑ لینے والی ہے؟ جاننے کے لیے جڑے رہیے کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کے ساتھ۔ بہت جلد لے کر حاضر ہوں گی اس کی اگلی ایپیسوڈ۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، اللہ نگہبان۔